बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 30 जून है और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क के अंदर एक नया सियासी बहरान पैदा होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया और अब तक की क्या सूरत हाल है इस फैसले के बाद नंबर्स की पंजाब असम्बली के अंदर, और ये फैसला क्या वाकई ही एक तारीखी फैसला है या फिर ये किसी को शेल्टर प्रोवाइड किया गया आईनी लिहाज से, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और फिर आज खान साहब ने रजीम चेंज के हवाले से भी कुछ अहम सवालात पाकिस्तान की कौम के सामने रखे, साजिश करने वालों से कुछ सवालात पूछे, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर 2 बंगलों की कहानी भी आपको सुनाएंगे। लाहौर में ये बंगले खरीदे गए और ये किसने खरीदे हैं और यहाँ से अब बैठकर पंजाब की सियासत को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताते चलें, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया और इस फैसले के हवाले से मैंने बहुत पहले ही कह दिया था, 2 रोज पहले, कि आपको ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, ये एक दिखावा है। और आज हमारी ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। ये दिखावा था। आईनी तौर पर एक शेल्टर प्रोवाइड किया गया, अदालती तौर पर एक शेल्टर प्रोवाइड किया गया उस हुकूमत को जिसको इक्तदार में रहने का कोई हक नहीं, कोई जवाज नहीं है। सियासी बहरान कैसे पैदा होगा, इस पर भी बात करेंगे और ये फैसले के मदरजात क्या हैं, मैं उसको भी 1 बाय 1 आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो सियासी सवालात हैं इसके हवाले से आपको बताते चलें कि अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं, काफ लीग के पास ऑप्शंस क्या हैं। और जब ये फैसला आया तो कुछ जो सहाफ़ी अरस्तू हैं उनकी तरफ से कहा गया, और फिर मैंने काफ लीग के जराये से भी पूछा कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करने जाएंगे, क्या पोस्टपोन कर दिया जाएगा या फिर आप इसका बायकॉट करेंगे या फिर अदालती रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तो फिर जो जवाब आया वो बायकॉट का नहीं था। उन्होंने कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे बहुत सारे अरकान जो हैं वो मुल्क के अंदर मौजूद नहीं, हज की सादत के लिए सऊदी अरेबिया में है, तो इसलिए ये आसान नहीं होगा कि इसको किया जाए। अब देखें सितम ज़रीफ़ी इस फैसले की, आपको एक बेहतरीन फैसला करने का आपके पास एक ऑप्शन और एक मौका मौजूद था अदालत के पास, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो कैसे नहीं किया, मैंने कल भी ये बात कही थी कि एक अदालती एक रीजनिंग क्रिएट कर दी जाएगी, शेल्टर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और वही कुछ हुआ। मौका क्या था? मौका ये था कि 16-17 को मुल्क के अंदर ज़िमनी इंतखाब होने, यानी इन तमाम 20 सीटों के ऊपर, तो एन मुमकिन था और बेहतर था कि आप ये कहते कि क्योंकि अब ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं तो लिहाजा हम जो कुछ हो गया उसको साइड पे रखते हैं और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की रोशनी के अंदर ये जो इलेक्शन हुआ इसको कलअदम करार देते हैं और हमें इंतज़ार करना चाहिए ज़िमनी इंतखाब का, और असम्बली में दोबारा जाएं, इंतखाब करें। और फिर ये एक अपॉर्चुनिटी थी, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान की अदालत के पास, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है व्यूअर्स कि दिन आप देखें कितने हैं, 18-19 दिन, और इस दौरान अगर हुकूमत को कलअदम करार दे दिया जाता तो उसके फैसले भी कलअदम करार पाए जाते, लेकिन उन फैसलों को शेल्टर प्रोवाइड किया गया और कहा गया, आखिर में लिखा गया कि वो फैसले रिवर्स बैक नहीं होंगे और वो फैसले वहीं पर मौजूद रहेंगे। यानी इसे तुम ज़रीफ़ी इसकी देखें। जब इस सुबह फैसला आया, जब डिटेल जजमेंट नहीं आई थी, तो मेरे ज़हन में पहली चीज़ ये आई कि उन फैसलों का क्या होगा, जो कवानीन पास कर दिए गए उनको क्या होगा। वो फिल फौर जो है वो कलअदम करार दिए जाएंगे, लेकिन वो कलअदम करार नहीं दिए गए, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर दिया गया। अब नून लीग के पास क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं और डिटेल फैसला क्या है, इस पर जाने से पहले तहरीक इंसाफ के ऑप्शंस पे गौर कर लें। देखें, आपको याद रखना होगा और थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू हमें अपनाना चाहिए कि 20 नशिस्तें हैं, इलेक्शन होगा, तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी होगी। इंपोर्टेड हुकूमत लाई गई, लोटों की बात हम बार बार करते हैं, लेकिन 20 में से 10 नशिस्तें ऐसी हैं जो आज़ाद हैसियत में ये इलेक्शन लड़े गए। मैंने आपको कहा ना कि रियलिस्टिक होकर हमें सोचना चाहिए। जब आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरा तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था, ना वो नून लीग का हिस्सा था, ना किसी और जमात का। उसका अपना इंडिपेंडेंट एजेंडा था, मंशूर था, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने उसे वोट दिया। अब जब वो जीत जाता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गया। अब इन हलकों के अंदर इनकी पोजीशन क्या है,
ان کی اپنی پوزیشن کیا ہے، یعنی اپنی بنیاد کے اوپر اپنے کندھوں پر انہوں نے الیکشن کو جیتا، وہ بلے پہ الیکشن نہیں جیتا. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوگا. اور اب آپ کو یہ بات بتا دیں کہ پی ٹی آئی شہباز شریف، حمزہ شہباز کو 9 سیٹیں اپنے نام کرنی ہیں. اب یہ جو کل الیکشن ہوگا، جس طرح بھی پروسیجر ہوتا ہے تو اس میں نون لیگ کی ایک واضح اکثریت ہے اور پوزیشن موجود ہے. وہ کلیم کر رہے ہیں شاید 9 کے قریب ان کے لوگ ہوں گے. لیکن یہ فیصلہ کیا تھا اور اس میں کہاں کہاں پر ایک اپرچونٹی تھی عدالت کے پاس کہ وہ بہتر فیصلہ کرتی، اور شیلٹر جو پرووائڈ کیا گیا، میں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں. اب یہ فیصلہ کیا آیا؟ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے خلاف جو تحریک انصاف کی درخواستیں تھیں اسے منظور کر لیا ہے. عدالت نے حکم دیا کہ منحرف اراکان کے 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے. دوبارہ شماری میں جس کی اکثریت ہوگی وہ جیت جائے گا. حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کا حکم نہیں دیا جا سکتا. دوبارہ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا. ہم پریزائڈنگ افسر کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار نہیں دے سکتے، اور عدالت پریزائڈنگ افسر کا کردار بھی ادا نہیں کر سکتی. ویورز، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس لیے بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ جاری کر دیا، آپ نے طریقہ کار بھی بتا دیا کہ کس وقت اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ کال کیا جائے گا، کس طرح رن آف دی الیکشن اس کو آپ نے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. یعنی آپ خود پریزائڈنگ افسر کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ فیصلے میں لکھتے ہیں کہ ہم پریزائڈنگ افسر کا کردار ادا نہیں کریں گے. منحرف اراکین کے 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے گی. دوبارہ رائے شماری میں جس کی اکثریت ہوگی وہ جیت جائے گی، اور اگر کسی کو مطلوبہ اکثریت نہیں ملتی تو آرٹیکل 134 کے تحت سیکنڈ پول ہوگا. 25 ووٹ نکالنے کے بعد اکثریت نہ ملنے پر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر قائم نہیں رہیں گے، اور گورنر پنجاب کو کل اسمبلی کا اجلاس بلانے کا بھی حکم جاری کر دیا گیا. اب سب سے جو ستم ظریفی ہے اس نظام کی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پریزائڈنگ افسر کا کردار ادا نہیں کریں گے، ہم پاکستان کی جو ایک سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر چلتے رہیں گے اور ہم حکم جاری نہیں کر سکتے. لیکن آپ حکم جاری جب کرتے ہیں تو اس میں گورنر نے کب اجلاس بلانا ہے، کتنے بجے بلایا جائے گا، اور کس صورت میں کیا حالات ہوں گے، اس سب کا آپ نے تعین کر دیا. اب حکم نامے میں کہا گیا کہ گورنر پنجاب کل 1 جولائی کو اسمبلی اجلاس بلائیں. پنجاب اسمبلی کا اجلاس الیکشن ہونے تک ملتوی نہیں کیا جائے گا. الیکشن مکمل ہونے کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کا حلف 2 جولائی دن 11 بجے یقینی بنایا جائے. الیکشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد نئے منتخب وزیر اعلیٰ کا حلف اگلے روز 11 بجے یقینی بنایا جائے گا. اور تحریر حکم نامے میں عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اسمبلی کے مختلف اجلاسوں میں بدنظمی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی یا بدنظمی ہوئی تو اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. اب ویورز، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پورا جو رول آف پروسیجر ہے کہ کب بلایا جائے گا، کہاں بلایا جائے گا، اگر آپ نے یہ نہ کیا کیا سزا ہوگی، آپ نے ایک پیرالل ایک نظام پاکستان کی ڈیموکریسی کو دے دیا. سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ تھا اس کی دھجیاں اڑا دی، اور پھر اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے یہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے. میں نے بہت پہلے بھی یہ کہا تھا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف دکھاوا ہے، اور آج یہ بات سچ بھی ہوئی. حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کے حلف کی اپیلیں نپٹائی جاتی ہیں، وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی. جسٹس ساجد محمود سیٹھی کا اختلافی نوٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ویورز اس کے اندر، اور اس میں لکھا گیا کہ میڈیا کی رپورٹنگ کی تعریف کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا نے پروفیشنل رپورٹنگ کی، کچھ وی لاگرز نے کیس کو سکینڈلائز کیا، پیمرا اور ایف آئی اے سکینڈلائز کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے اختلافی نوٹ میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی کامیابی کو کالعدم قرار دے دیا، اور انہوں نے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے عثمان بزدار کو بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کیا. ویورز، آپ کو یہ بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں اگر تحریک انصاف کو 5 مخصوص نشستیں مل گئی تو پارٹی پوزیشن کیا ہوگی؟ 16 اپریل 2022 کو حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے 371 کے ایوان میں 197 ووٹ ملے. حمزہ شہباز کو ووٹ دینے والے پی ٹی آئی کے 25 ارکان اسمبلی ڈی سیٹ ہوئے. 25 ارکان نے ڈی سیٹ ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی میں ممبران کی تعداد 346 رہ گئی ہے، اور یہی سپریم کورٹ کا جو حکم تھا اس کے تناظر میں یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ 5 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا، اور اب یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور یہ سب کی سب
نون لیگ کی فیور میں جا رہی ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا, دوبارہ کہتا ہوں کہ ان عدالتوں سے پاکستان کی عوام کو کسی قسم کا ریلیف اور اس نظام کو نہیں ملے گا. آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے اور باقاعدہ طور پر فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اس وقت حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے پاس 165 سیٹیں ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آزاد 3 اور راہ حق پارٹی کا 1 ووٹ بھی نون لیگ کے پاس ہے, جس کے بعد حکومتی اتحاد کے ووٹوں کی تعداد 176 بنتی ہے. 25 منحرف اراکین کے ڈی سیٹ ہونے پر پی ٹی آئی کے ارکان پنجاب اسمبلی 158 رہ گئے اور پی ٹی آئی کے 158 کاف لیگ کے 10 ارکان مل کر اپوزیشن کے 168 ایم پی ایس بنتے ہیں. اور اگر پی ٹی آئی کو 5 مخصوص نشستیں مل بھی جائیں تو اپوزیشن اتحاد کی تعداد 173 بنتی ہے اور مخصوص نشستیں ملنے کے بعد بھی حکومتی اتحاد کو اپوزیشن اتحاد پر 3 ووٹوں کی برتری ہوگی. یاد رکھیے گا 371 کے ایوان میں وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے لیے 186 ووٹ درکار تھے, تاہم اگر 5 مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنے کے بعد ایوان 351 کا تصور کیا جائے تو اس حساب سے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے لیے 176 ووٹ چاہیے ہوں گے. ویورز, ایک کے بعد ایک فیصلہ, یہ کنٹینیوٹی ہے رجیم چینج کی, اور جن لوگوں کو پاکستان پر مسلط کیا گیا ان کے ہاتھوں کو مزید وسیع کرنے کے لیے, لمبا کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. آج خان صاحب نے رجیم چینج ایک کانفرنس سے بھی خطاب کیا اور جو اس کے چیدہ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 1100 ارب کی کرپشن ہے جو ثابت ہوئی اور پھر کیسز چلنے تھے, ان کیسز کو روک دیا گیا. NRO-2 پاکستان کی عوام کے سامنے, آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے جو ڈاکہ ڈالا گیا, ان لوگوں کو جو ہے وہ 1100 ارب کے کیسز معاف کر کے دے دیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سوال کس سے پوچھا جائے. پاکستان کی سپریم کورٹ کیا سوموٹو ایکشن اس حوالے سے لے گی؟ کیا اب کوئی رات کو عدالت کھلے گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ پنجاب میں ایک الیکشن کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دے دیتے ہیں, یعنی کیلکولیٹ کیا گیا کہ کتنا وقت ہوگا, لوگ کتنے ان کے ملک سے باہر ہیں. اور پھر یہ بھی سچویشن بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اگر رات کو چیلنج اگر اسے کیا جاتا ہے پاکستان میں اس وقت, جب ہم آپ سے مخاطب ہیں اور جب یہ آپ ویلاگ دیکھیں گے تو شاید زیادہ دیر ہو جائے, چونکہ اس وقت برطانیہ میں دن کے 2:30 بجے ہیں تو پاکستان میں شام 6:30 کا وقت ہے, تو عدالتوں کا وقت تو ختم ہو گیا. آپ فی الفور کوئی ریلیف بھی نہیں لے سکتے. جو کہا گیا کہ جناب ایک شخص کو آپ نے کیوں کرسی پہ بٹھایا, اس کا الیکشن کالعدم قرار دیا جائے. اب ستم ظریف ہی دیکھیں کہ وہ الیکشن کمیشن 5 لوگوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا. اب اس کا بھی کون حساب دے گا؟ تو رجیم چینج کی جو خان صاحب بار بار بات کرتے ہیں, یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے, تسلسل ہے. آپ عدالتوں کے پاس جائیں نہ جائیں, آپ کو جو ہے ایک اسی قسم کا فیصلہ جو ہے وہ ملے گا. اور سب سے امپورٹنٹ جو بات خان صاحب نے کہی کہ جو بھی یہ سسٹم مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو بدنام, پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہ لوگ صرف اپنی کرپشن بچانے آئے تھے اور ان کو پاکستان کی فکر نہیں ہے. اس کی میں بڑی مثال آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ ایک ملاقات ہوئی آصف علی زرداری کی, اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں شہباز سپیڈ کی, جس میں اتحادیوں کے بہت سارے تحفظات تھے. 1-to-1 ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور ان میں ان تحفظات کا ذکر کیا گیا. چیئرمین نیب کی تقرری کا معاملہ ہے, باپ کے تحفظات ہیں, ANP نے سر اٹھانا شروع کر دیا. میں اس لیے جب یہ حکومت الگ ہو گئی, استعفے دے دیے, تو میں اس وقت یہ کہتا تھا کہ آپ اسمبلی میں رہیں اور اسمبلی میں رہ کر اس جنگ کو لڑیں, پھر حالات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. اب ANP, MQM, دیگر جماعتیں جو ہیں اتحادیوں سے اپنی فرمائشیں رکھ کے اور انہیں بلیک میل کر کے, جس سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بلیک میل کیا, پورا کروانا چاہتی ہیں. لیکن اب ایک بھرپور قسم کی جو ریزسٹنس پائی جا رہی ہے اتحادیوں کی طرف سے. آپ نے کل جو ویژولز دیکھے ہوں گے اسمبلی کے, آصف علی زرداری پہنچے اور پھر انہوں نے اعظم رضی تارڑ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ایاز صادق صاحب جو نوٹس لے رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے, اور جو پوری صورتحال تھی اس کا انہوں نے احاطہ بھی کیا. MQM کے کچھ لوگوں نے جو تحفظات کا اظہار بھی کیا, اور پھر جو ایک علیحدگی کے امکانات اب MQM کی طرف سے جو اشارے دیے جا رہے ہیں, اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو جو ہے وہ سامنے آیا. اور MNA صابر قائم خانی صاحب نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مخلص نہیں ہے اور نہ ہی وفادار ہے. پیپلز پارٹی میں محبت اور ملنے کا رجحان کا بھی فقدان نظر آتا ہے. اب دیکھیں, اس سے پہلے بھی گارنٹیز لی گئی تھی, پاکستان مسلم لیگ نون کی گارنٹیز لی گئی تھی, شہباز سپیڈ کی گارنٹیز لی گئی تھی کہ اگر ہمارے سے پاکستان پیپلز پارٹی کسی قسم کا ہاتھ کرتی ہے تو پھر ہمارے پاس ایک ایشورٹی موجود ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کی شکل میں, اور ہم پھر بھرپور قسم کا اس کو استعمال کر سکیں گے اور ایشورٹی مل جائے گی. لیکن ایشورٹی نہیں ملی. اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ PB کا قیادت کا احساس باتوں کی حد تک ہے, عمل نہیں کرتی. پیپلز پارٹی والے MQM کو اپنے لیے سیاسی خطرہ سمجھتے ہیں. PB والے ایسا نہ کریں تو سندھ قوم تو ان سے آزاد ہونا چاہتی ہے.
پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سیاسی اتحاد کا سر نو جائزہ لینے کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایم کیو ایم کو جلدی ہوتی ہے، ہمیں لگا دھوکہ ہو رہا ہے تو ہم پہلے الٹیمیٹم دیتے ہیں پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی یہ باتیں کہی گئی ایم کیو ایم کی طرف سے، اور پھر ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے جو ان کی علیحدگی تھی اس کی آبویس ریزن تھی کہ انہیں ایک جواز چاہیے تھا کہ وہ کس طرح جائیں گے، اور اس جواز کی روشنی میں انہوں نے باقاعدہ الیکشن میں جو جواز پیش کرنا تھا وہ اسے ریزن بنا کر اپنی حکومت سے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے وہ بالکل الگ ہو گئے۔ ایسے موقع پر یہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے جب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ لوگ قسمیں کھا کر اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تم سے اچھی تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، کم از کم وہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے۔ خالد مکسی کا بیان بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور پھر جو دیگر لوگ ہیں ان کا جو امکانات جو جس طرح کے ظاہر کیے جا رہے ہیں، جو بیانات ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اور پھر اے این پی نے بھی عید کے بعد کوئی اہم فیصلہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ویورز، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان کا ایک پریشر موجود ہے، عدالتوں پر پریشر موجود ہے۔ خان صاحب ایک بیانیہ بنانے کے، اور اوبیسلی عام اپنا جو پیغام ہے، اسے بیانیہ نہ کہیں بلکہ جو پیغام ہے پاکستان کی عوام تک پہنچانے میں بھرپور قسم کی ایک صلاحیت رکھتے ہیں، اسپیشلی نوجوانوں کے اندر۔ یہ شاید صلاحیت پاکستان کی کسی دیگر جماعت کے پاس موجود نہیں ہے، کسی لیڈر کے پاس موجود نہیں ہے۔ جو انہوں نے کہا حقائق کی روشنی میں قوم اس کو مانتی ہے۔ پریشر تھا عدالتوں کے اوپر، فیصلے آنے تھے۔ اب طریقہ کار یہ نکالا گیا، میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ عدالتوں کے ذریعے فیصلے کروائے جائیں، اور عدالتیں ہی آپ عدالتوں کا کیا کریں گے؟ ایک عدالت نے فیصلہ آپ کے حق میں نہیں دیا، آپ اس سے بڑی عدالت میں چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ اس کو کرٹیسائز کریں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، میں تو آج حیران ہو گیا ایک جج، فاضل جج کی کیا وہ نوٹ پڑھ کر، جس پہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں کہا گیا کہ جب فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں، اچھے فیصلے، برے فیصلے، یہ حق ہے پاکستان کی عوام کا جو اس سے نہیں چھینا جا سکتا۔ تو ویورز، رجیم چینج اور یہ جو فیصلے ایک کے بعد دوسرا فیصلہ اور پھر تیسرا فیصلہ آ رہا ہے، یہ اسی رجیم چینج کا ایک حصہ ہے، اور اس کو کوئی بھی جو ہے وہ کسی صورت بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ تحریک انصاف اگست تک کا انتظار کر رہی ہے، آپ دیکھیے گا، اور اگست میں کوئی ایک بڑا اعلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم آہستہ آہستہ نومبر کے قریب جا رہے ہیں۔ اکتوبر، نومبر ہمیشہ سے بہت ہی امپورٹنٹ رہا، اور ان حالات کے اندر زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اب آپ کو ایک خبر لاہور سے بھی دے دیں، آپ نے آصف علی زرداری کا ایک بیان سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں اب لاہور میں بیٹھوں گا۔ بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، جگہ بہت دور تھی۔ وہ لوگ جو لاہور سے واقف ہیں، بحریہ ٹاؤن ٹھوکر نیاز بیگ سے کافی زیادہ، یعنی 8-9 کلومیٹر اف آئی ایم ناٹ رانگ، کافی زیادہ دور ہے، اور وہ لوگ جو لاہور سے جنہوں نے ٹریول کرنا ہوتا تھا ان کے لیے بلاول ہاؤس جانا ناممکن ہوتا تھا۔ بلاول ہاؤس از ان بحریہ ٹاؤن، جو ایک طرح سے تحفہ ہے آصف علی زرداری کے لیے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور کے اندر 2 کوٹھیاں خریدیں گے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ 14 کنال کی 2 کوٹھیاں ہیں، اور 6 کنال کا ایک بنگلہ بھی جو ہے اس کی خریداری کے لیے باقاعدہ بات چیت کی جا رہی ہے، اور یہ بنگلہ بالکل اسی روڈ پہ ہوگا شارع امام حسین پر، جہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کا گھر ہے، اور یہ وہ اب ٹھکانہ ہوگا جہاں پر بیٹھ کر وہ پنجاب کو، تختہ لاہور کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ویورز، یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ڈیسائسو موومنٹ آ چکا ہے۔ یہ فیصلے جتنے غلط آئیں گے، جتنا قانونی طور پر اس رجیم چینج کا جو حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور اس رجیم چینج کے ذریعے جس حکومت کو لایا گیا اس کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں، آپ کو یاد رکھنا ہوگا پاکستان کی عوام ان سے زیادہ متنفر ہوگی، اور متنفر ہونے کے بعد آپ کو اس کے رزلٹ جو ہیں وہ الیکشن میں نظر آئیں گے۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ، اور میں آج سن بھی رہا تھا، جو صحافی رستو ہیں، کہ اگر نون لیگ نے 9 سیٹیں نکال لی تو پھر ایک تاثر جس کے بارے میں لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئندہ الیکشن میں جیتنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کیسے آئی اور کیا ہوا۔ یہ اب آپ کے اوپر منحصر ہے، پاکستان کی عوام کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور دوسری بات ویورز یہ ہے کہ
मुकम्मल तौर पे इलेक्शन को रिग किया जाएगा। मैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो ज़राए से ख़बर मैं पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया है कि फ़ौज को लाहौर के 4 हलकों में, मुल्तान के हलकों में बाकायदा एक ख़त लिखा गया है कि वो वहाँ पर आए। अब ये फ़ौज क्यों बुलाई जा रही है, इसका जवाब जो है वो ISPR दे सकता है, इसका जवाब पाकिस्तान के ताकतवर हलके दे सकते हैं। कि आप हमें क्यों बुला रहे हैं, ये सवाल कर सकते हैं, और आगे से इलेक्शन कमीशन को इसकी एक कोई मुनासिब रीज़न जो है वो देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अवाम जानते हैं ज़िमनी इंतखाब और आप फ़ौज को बुला रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस पर ज़रूर अपने कमेंट्स कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।